अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये खबर है इलेक्शन धांधली से मुतालिक। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ ये अपील फाइल की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी समाअत 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने की। इस 3 रुकनी बेंच में जिसकी सरबराही जस्टिस शाहिद वहीद ने की, उनके साथ दीगर 2 जजेस साहिबान में जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस इरफान सादत खान पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था। इसमें धांधली केस की समाअत के दौरान बड़े दिलचस्प रिमार्क्स आए और ऐसे रिमार्क्स आए कि जिससे अंदाज़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन जजेस, आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले जजेस, आज़ाद मनश जजेस, कानून की रखवाली पर यकीन रखने वाले जजेस ने फॉर्म 45 और 47 के मुतालिक क्या कहा और फॉर्म 47 की खुसूसन किस तरह से धज्जियां बिखेरी गई हैं, धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये वो बेंच है जो मैंने पिछली वीडियो में अर्ज किया था कि इस बेंच की पहले सरबराही जस्टिस अतहर मिनल्ला को दी गई थी और उनके साथ यही 2 जजेस साहिबान जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस इरफान सादत खान थे, मगर फिर बाद में किसी वजह से जस्टिस अतहर मिनल्ला को इस बेंच से हटाया गया और उनकी जगह पर जस्टिस शाहिद वहीद को शामिल किया गया। धांधली केस की समाअत के दौरान जस्टिस अकील अब्बासी ने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजाद पर सवालात उठा दिए। जस्टिस अकील अब्बासी का वकील शहजाद शौकत से मकालमा, वकील साहब आप एक हलके में तो कुछ शफाफियत आने दें, क्या आप वो भी नहीं चाहते कि कम से कम एक हलके में शफाफियत आए? जस्टिस इरफान सादत बोले इस केस में फॉर्म 45 और 47 में तजाद बिल्कुल वाज़े है। उनका कहना था कि कैसे 18 वोटों को 218 बनाया गया, यानी 18 के आगे 2 लिख दिया गया और 20 को 205 बना दिया गया, 20 के बाद 5 लगाया गया और 18 से पहले 2 लगाया गया ताकि वो 218 बन जाए। अब इस तरह से पूरा इलेक्शन में इसी तरह से किया गया है 2024 के इलेक्शन को। अब ये सुप्रीम कोर्ट का हल्का पीपी 25 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म था। अली मोहम्मद जतक की ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा गया। इस केस में इल्ज़ाम फॉर्म 45 और 47 में तजाद का है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि फॉर्म 47 और 45 का फ़र्क भी देख लें। जस्टिस अकील अब्बासी का वकील से मकालमा, इस्लामाबाद, रिकॉर्ड से तजाद वाज़े नज़र आ रहा है, यानी वही काट पीट की गई थी जो तहरीक इंसाफ के साथ पूरे पाकिस्तान में किया गया, वही यहाँ पर भी उसी एपिसोड को दोहराया गया। जस्टिस अकील अब्बासी फॉर्म 47 से मुतालिक इल्ज़ामात दोनों अतराफ से आए हैं। जस्टिस अकील अब्बासी का ऐसा कहना था। उनकी तरफ से सिर्फ 4 फॉर्म 45 की फोटो कॉपियां लगाई गई, यानी सिर्फ 4 की। वकील साहब एक भी आ जाए तो काफ़ी होती है, यानी वकील साहब ने कहा कि सिर्फ 4 45 की कॉपियां लगाई गई हैं फॉर्म 45 की। तो इस पर जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा कि वकील साहब अगर एक भी कॉपी आ जाए जिससे ये साबित हो जाए कि यहाँ पर कोई 2 नंबरी की गई है तो पूरा केस मशकूक हो जाता है। ऐसा कहना था जस्टिस अकील अब्बासी साहब का। वकील साहब संगीन इल्ज़ामात हैं। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा शीशे टूटे हुए हैं, एक रात पहले बैलेट पेपर गायब कर दिए गए। जस्टिस इरफान सादत ने ऐसे रिमार्क्स दिए। 16 गवाहों ने बयानात दिए हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने मजीद कहा हमें तो हैरत है ट्रिब्यूनल से फैसला कैसे आ गया। जस्टिस अकील अब्बासी, वकील साहब एक हल्के में तो कुछ शफाफियत आने दें,
کیا آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کم سے کم ایک حلقے میں شفافیت آ جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دستاویزات پر انتخابات کو جائز قرار دے دیں؟ جسٹس شاہد وحید کا ایسا کہنا تھا۔ عدالت نے ریٹرننگ آفیسر کے خلاف تاحال ایکشن نہ ہونے پر سوالات اٹھا دیے۔ یعنی عدالت کی یہ خواہش تھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اب تک تو اتنی بڑی سازش کے باوجود، اس دھاندلی کے باوجود ریٹرننگ افسر کے خلاف کیوں کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ الیکشن ٹریبونل نے ریٹرننگ افسر کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ جسٹس شاہد وحید کے ایسے ریمارکس ہیں۔ اب جناب آپ کے سامنے میں دوسری خبر جو رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے عمران خان صاحب سے متعلق، جو کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ابھی۔ اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 24 نومبر کا احتجاج نہ مؤخر ہوگا نہ معطل ہوگا، یعنی یہ ہر صورت میں ہوگا۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے 3 مطالبات ہیں: 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ، نمبر 2 آئین کی بحالی، نمبر 3 مینڈیٹ کی واپسی، اور چوتھا ان کا کہنا تھا کہ تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ مطلب یہ مینڈیٹ کی واپسی اور تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی ایک ہی مطالبہ ہے۔ 24 نومبر کا احتجاج نہ مؤخر ہوگا نہ معطل ہوگا، یعنی عمران خان صاحب نے واضح کر دیا ہے اور اس میں ایک ٹائم دیا ہے، ایک موقع دیا ہے حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو جمعرات تک آپ کو وقت دیا جاتا ہے۔ یعنی 21 نومبر تک تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ اگر جمعرات 21 نومبر تک آپ مذاکرات کرتے ہیں اور ہمارے مطالبات مانتے ہیں تو پھر ہم سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ خان صاحب نے بار بار کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر نے احتجاج کی تیاریوں پر عمران خان کو بریفنگ دی۔ میں اپنے پارٹی عہدیداران، ممبران اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، ورکرز اور سپورٹرز کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ احتجاج کی جامع منصوبہ بندی کریں اور اپنے حلقے اور علاقے کے لوگوں کو اس کے حوالے سے مکمل آگاہی دے کر ایک بھرپور پرامن احتجاج کے لیے تیار کریں۔ یاد رکھیے پرامن کا ورڈ ضروری ہے، یہ لفظ خان صاحب نے ہر دفعہ استعمال کیا ہے۔ ہم ملک کی خاطر ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ جس دن احتجاج کی کال دی تھی اسی دن لیڈرشپ کمیٹی بھی تشکیل دے دی تھی۔ یعنی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، ہم کبھی مذاکرات سے نہیں بھاگے کیونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ان لوگوں سے ہوں جن کے پاس کچھ ہے، جن کے پاس کوئی اختیارات ہیں، جو ہمیں کچھ دے سکیں سے مراد جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے وہی ہمیں مینڈیٹ ہمارا واپس کریں گے نا۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، تمام سیاسی قیدیوں کی بات کی جو بے گناہ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کمیٹی تشکیل دے دی ہے، مذاکرات جب کرنے ہوں گے، جس سے بھی کرنے ہوں گے، ہینڈلرز جس کسی کو آگے کریں گے، ہماری لیڈرشپ کمیٹی ان سے ہمارے 3 مطالبات کے مطابق مذاکرات کرے گی۔ اگر مسائل مذاکرات سے حل ہوتے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ خان صاحب نے واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہینڈلرز ہیں وہ سامنے کوئی سول چہرہ رکھتے ہیں، اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی بھی سامنے ہو ہم مذاکرات کریں گے،
لیکن پیچھے جو لوگ ہیں جو طاقتور ہیں وہ موجود ہوں اور ان کی گارنٹی ہو کہ ہماری جو بات ہوگی وہ مانی جائے گی، مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک میں کئی دہائیوں بعد نظریاتی سیاست واپس آ گئی ہے۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کرا کے نظریاتی سیاست کا جنازہ نکالا گیا اور تب سے سیاست میں پیسہ چلنا شروع ہوا۔ غیر جماعتی بنیادوں پر سیاست ہوئی اور ممبران اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز ملنے شروع ہوئے۔ 8 فروری کے بعد تحریک انصاف بطور نظریاتی جماعت ابھر کر سامنے آئی ہے۔ لوگوں نے پارٹی ٹکٹ اور نظریے کو ووٹ دیا ہے۔ الیکٹیبلز کی سیاست ختم ہونا خوش آئند بات ہے۔ تحریک انصاف کے تمام لوگ پارٹی ٹکٹ پر جیتے ہیں کیونکہ یہ نظریے کی لڑائی تھی۔ میں خود بھی نظریے کی وجہ سے جیل میں ہوں۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ جی الیکٹیبلز ہیں، وہ کسی بھی پارٹی میں جائیں تو وہ جیت جاتے تھے، ان کا کچھ ووٹ اپنا ہوتا تھا۔ تو خان صاحب نے کہا اس مرتبہ تمام جیتنے والے لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیتے، یعنی ٹکٹ کی وجہ سے وہ جیتے ہیں، خان صاحب کے نام کی وجہ سے جیتے ہیں، خان صاحب کے نظریے کی وجہ سے وہ جیتے ہیں، خان صاحب کی شخصیت کا ووٹ تھا، ان کا اپنا ووٹ نہیں تھا، عوام نے انہیں ووٹ نہیں دیا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ الیکٹیبلز کی سیاست دفن ہو چکی ہے۔ خان صاحب نے مزید کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ایک بیان دیتی تو وہ بھی اندلیب عباس کی طرح باہر آ جاتی۔ واضح رہے کہ اندلیب عباس بھی تحریک انصاف میں تھیں اور انہوں نے جب تحریک انصاف کے خلاف بیان دیا، پریس کانفرنس کی، تو وہ بالکل پوتر ہو گئیں، وہ دودھ کی دھلی ہو گئیں، ان سے باز پرس نہیں کی گئی، حالانکہ وہ بھی یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یاسمین راشد بھی ایک بیان دے دیتی ہمارے خلاف تو وہ بھی باہر آ جاتی، شاہ محمود قریشی ایک بیان دیتے تو وہ بھی باہر آ سکتے تھے، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید سمیت سارے ہمارے لیڈر اور کارکنان بھی آسان راستے کا انتخاب کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نظریے کا سودا کرنے سے انکار کر دیا۔ واضح رہے کہ یہ آسان راستہ وہ ہے جو مریم نواز کہتی تھی نا کہ یہ بہت آسان راستہ ہے جو مجھے بھی آتا ہے، اور انہوں نے اس راستے کا انتخاب کیا، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ بوٹ کو چاٹنا۔ انہوں نے بوٹ کو ایسی پالش کی ہے، زبان سے چاٹ چاٹ کر اسے اتنا شائننگ کر دیا ہے، اتنا چمکدار کر دیا ہے وہ راستہ۔ تو خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ بھی میرے لوگ بھی وہ راستہ اختیار کرتے تو یہ باہر آ جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور انکار کر دیا نظریے کا سودا کرنے سے۔ اب ہماری جماعت انقلابی جماعت بن چکی ہے، انقلاب ہی ملک کو مسائل اور دلدل سے نکال سکتا ہے۔ نومبر کو جو باہر نہ نکلا وہ پارٹی سے باہر ہو جائے گا، یعنی 24 نومبر کو جو باہر نہ نکلا وہ پارٹی سے باہر ہو جائے گا۔ پارٹی میں چاہے کوئی کتنا بھی پرانا ہو، باہر نہ نکلا تو اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ احتجاج ٹیسٹ ہے پارٹی اور پارٹی لیڈرز کے لیے۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاج اسلام آباد سے واپس نہیں جائے گا۔ عمران خان کی اپنے وکلاء اور صحافیوں سے گفتگو تھی، اس دوران خان صاحب نے یہ کہا ہے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں باقی ٹاپکس اگلی ویڈیو میں رکھ دوں گا، یہ زیادہ لمبی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔